मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मुक़द्दस की आप हजरात अल्हम्दुलिल्लाह सूरह यासीन शरीफ सुन रहे हैं। सूरह यासीन शरीफ की आयत नंबर 48 से लेकर आयत नंबर 52 तक आप हजरात के सामने तिलावत है। इन आयतों से पहले कुरान पाक का जो पैगाम आपने सुना था वो इस बात को लेकर था कि जब काफिरों को कहा जाता कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, जो अल्लाह ने तुम्हें रिज्क दिया है, तो लोग यूं कहा करते थे जब अल्लाह ने तुम्हें नहीं खिलाना चाहते हम कैसे खिला सकते हैं? जब तुम अल्लाह वाले लोग हो, अल्लाह ही नहीं तुम्हें खिला रहा है। और यूं समझते थे, यूं कहते थे कि तुम जो है सही रास्ते पर नहीं हो, तुम गलत रास्ते पर हो, इसलिए तुम्हें रिज्क नहीं मिल रहा है। काफिर लोग मुसलमानों से कहा करते थे। आज के सबक में कलाम पाक का कयामत के बारे में जिक्र है। ये जो आयत पढ़ी गई आपके सामने पेश की गई है, कयामत के मंजर को खींचा है। कयामत जब आएगी तो दो सूर फूके जाएंगे। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म देंगे, जब वो पहला सूर फूकेंगे तो ऐसी सूरत में जितने दुनिया के अंदर जानवर रहते हैं, इंसान रहते हैं, जिन्नात रहते हैं, आसमान है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, सब टूट जाएंगे और सब के सब एकदम मरकर रह जाएंगे। कोई भी तुम्हें जिंदा नजर नहीं आएगा। ये पहले सूर होगा। खुलासा कलाम, दूसरा सूर जब फूका जाएगा तो जितने कब्रों के अंदर सोए हुए हैं, पड़े हुए हैं, मुसलमान हो, काफिर हो, ईमान वाला हो, मानने वाला हो, सब के सब एकदम से कब्रों से निकल पड़े और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह की तरफ फरिश्ते कहेंगे चलो अब रहमान के पास चलो और जाओ हिसाब दो। ये दो सूर फूकने का जिक्र है। तो काफिर लोग यूं कहा करते थे पैगंबरों से कि जिसका तुम बार बार हमें डराते हो, धमकियां देते हो, कयामत आएगी, कयामत आएगी। इनकार के इरादे से वो ये कहा करते थे, तहकीक के इरादे से नहीं कि कयामत कब आएगी। उनकी नीयत ये थी कि हम इनकार करें उस चीज का। नहीं तो जो आदमी तहकीक के इरादे से, जानने के इरादे से किसी बारे में सवाल करता है तो वह ऐसे नहीं कहा करता था। लेकिन कुफारों का ये जो कहना है कि कब आएगी कयामत, ये किस वजह से है? उनके मुनकिर होने की वजह से। क्योंकि पैगंबरों से ये इसलिए सवाल कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कयामत का जो इल्म है ये पैगंबरों को भी नहीं दिया है। और वो जब पैगंबर यूं कहा करते थे कि हमें कयामत आएगी, इसकी हमें खबर नहीं दी गई, अल्लाह को इसकी खबर है, तो फौरन हंसी करते थे, मजाक उड़ाते थे, देखो ये पैगंबर है, इसको पता भी नहीं है। मजाक उड़ाने के इरादे से, तमस्खर के इरादे से ऐसा सवाल करते थे जिसको अल्लाह ने, जिसका जवाब अभी तक नहीं दिया है। कलाम पाक ने उसका जवाब दिया है उन लोगों को, जब वो हंसी करते थे, मजाक उड़ाते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूं कहा है कि इसका मतलब यह लगता है कि वो उस चिंगाड़ के इंतजार में है जो एकदम आएगी और उनको पकड़ेगी और वो झगड़ रहे हों। यानी अभी तक वो ये कह रहे होंगे कि भाई कब आएगी कयामत, ये इस बारे में सवाल करते ही रहेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके ऊपर वो चिंगाड़, जो जिसको सूर कहा जाता है, वो फौरन फूंक दिया जाएगा और वहां एका करेगा। हदीस शरीफ में आया कि कयामत उस वक्त आएगी कि लोग अपने अपने मामलात में चले जाएंगे। दुकान वाले दुकान खोल रहे होंगे। यहां तक आया कि दो आदमी कपड़े की दुकान पर बैठे हुए होंगे, एक कपड़ा खोलकर दिखा रहा होगा अपने थानों को और एक पसंद कर रहा होगा। वो दिखा रहा होगा दुकान वाला और लेने वाला पसंद कर रहा होगा। बस पसंद अभी नहीं हुआ होगा, फौरन कयामत आ जाएगी। अचानक एकदम से कयामत का सूर फूंक दिया जाएगा और वो कपड़ा और वो सब के सब एकदम से मरकर रह जाएंगे। यह हदीस शरीफ में आया। तो कुरान ने यूं कहा है, जवाब दिया है, वो यक़ूलून मता हाज़ल वाद इन कुंतुम सादिक़ीन। और कहते हैं मुनकिर लोग, काफिर लोग, कि कब होगा ये वादा। या तो ये कह दीजिए
یا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ بار بار ہم سے سوال کر ہمیں کہہ رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، کب ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی پیغمبروں کو یہ بات وہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ قیامت اور عذاب کی دھمکیاں کب پوری ہوگی؟ اگر سچے ہو تم جلدی پوری کر کے دکھلا دو۔ ان کا مطلب کیا تھا کہ اسے جلدی پورا کر کے دکھلاؤ۔ اللہ نے یوں کہا ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ، کہ یہ تو راہ دیکھ رہے ہیں، منتظر ہیں، انتظار میں ہیں ایک چنگھاڑ کے۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر آج اگر کوئی استاد کسی شاگرد کے کان پکڑی کرا دے اور وہ یہ کہنے لگے جی آپ کب ڈنڈا بجائیں گے، میرے کب ڈنڈا بجائیں گے، تو اس سے استاد کیا کہے بھائی اس کا مطلب تو چھتنے کے انتظار میں ہے کیا؟ تو یہ کافروں سے اللہ رب العزت کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب یہ ان کا یہ نہیں کہ ہم سدھر جائے، ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ سزا جلدی سے ہمارے اوپر عادت پڑ جائے، یہ اس انتظار میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے تاخذہم، ایک چنگھاڑ ہوگی جس کی وہ انتظار کر رہے ہیں، جو انہیں ایک دم سے آ کر پکڑ لے گی۔ تاخذہم کے معنی ان کو پکڑ لے گی، جو ان کو آ پکڑے گی۔ وہم یخصمون، اور سب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہوں گے، اس بارے میں جھگڑ رہے ہوں گے کہ بھائی قیامت نہیں آئی ہے، یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، یا پھر اس بارے میں کہ لین دین چل رہا ہوگا دکانوں پر، یا لوگ اپنی کمپنیوں میں اپنے کارخانوں میں ٹپن باندھ کر کے جا رہے ہوں گے، اسکول بچے اسکول کے لیے جا رہے ہوں گے، وینیں دوڑ رہی ہوں گی، لوگ دوڑ رہے ہوں گے، ایسے وقت میں قیامت آئے گی۔ فلا یستطیعون، اور جب قیامت آ جائے گی تو جو لوگ ایک جگہ جمع ہو کر بحث و مباحثے میں لگے ہوئے ہوں گے وہ ایک دوسرے کو وصیت بھی نہیں کر سکے، یعنی اتنی مہلت نہیں ملے گی جب قیامت آئے گی کہ وہ کچھ بول کر اپنے پاس کھڑے ہو کچھ کہہ دے، زبان ایک دم سے بوچھ لی جائے گی، ایک دم دل بوچھ لیا جائے گا۔ اور جو لوگ باہر ہوں گے گھروں سے وہ لوگ اپنے گھر کو نہیں آ سکے، قیامت یہ ہے۔ فلا یستطیعون توصیۃ، ان کو فرصت نہیں ملے گی وصیت کرنے کی، یعنی جب آپس میں ایک دوسرے کی ایک جگہ جمع ہوں گے تو اپنے پاس کھڑے ہونے والے کو ایک بات نہیں کہہ سکتے۔ ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ان کو گھر واپس کیا جائے گا، نہ وہ اپنے گھر لوٹ کر آ سکیں گے۔ یہ ہے پہلا سور۔ اب دوسرے سور کی ذکر ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب پھونکا جائے گا سور، یعنی دوسرا نفخہ ثانیہ جب دوسرا ہوگا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، تو یکایک اجداس کے معنی ہے اپنی قبروں سے نکل کر کے، اِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف، يَنْسِلُونَ، جلدی جلدی چل رہے ہوں۔ اب پہلے جو اس میں ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ اچانک ایک دم مر جائیں گے، اور اب آگے جو ذکر آ رہا ہے ممبر قدینہ کے، وہ لوگ کھڑے ہو کر یہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، اور ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا۔ اب پہلی جو آیت ہے ینسلون، یہ تو کہہ رہی ہے کہ وہ چل رہے ہوں گے، نکل تو ہی اپنے قبروں سے چل رہے ہوں گے، اور دوسری جو آیت ہے ابھی آگے آ رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ نہیں، وہ ایک جگہ کھڑے ہو کر پہلے یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمیں اٹھایا کس نے۔ اب دونوں آیتوں میں تضاد نظر آ رہا ہے، تضاد کچھ نہیں ہے۔ جب قبروں سے نکلیں گے تو سب کے سب پہلے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہو کر ایک دم اچانک یہ دیکھیں گے کہ ہمیں اپنی آرام گاہوں سے کس نے اٹھایا ہے۔ بس تھوڑی دیر کھڑے ہی ہوں گے، فوراً فرشتے پیچھے سے آ جائیں گے، چلو دھکانے کے لیے، اب یہاں کھڑے کیا دیکھ رہے ہو، آگے چلو۔ پیچھے سے فرشتے انہیں دھکا رہے ہوں گے، چلو آگے، چل آگے۔ تو اب وہ جلدی جلدی آگے چل رہے ہوں۔ تو دونوں آیت کا مطلب اب بالکل صحیح ہو گیا۔ تو قرآن نے کہا قالوا یا ویلنا، جب وہ قبروں سے نکلیں گے تو قبروں سے نکل کر کے یہ کہیں گے، قالوا، وہ سب یہ کہیں گے یا ویلنا، ہماری بربادی۔ کون کہیں گے؟ کافر لوگ، مسلمان نہیں کہے گا۔ وہ تو یہ کہے گا بھائی مجھے تو جو جس ملاقات کے لیے میں ترستا تھا دنیا میں، جس کی میں عبادت کرتا تھا، جس کے میں سجدہ کرتا تھا، آج اس سے ملاقات کا موقع مل رہا ہے، آج اس سے انعام ملے گا، وہ تو خوشی میں۔ لیکن کافر لوگ جب قبروں سے اٹھ جائیں گے، نکل جائیں گے، عذابات سے بھی وہ آئیں گے، وہ ایسا نہیں کہ آرام سے سو رہے ہوں گے، عذاب سے باہر آئیں گے، لیکن باہر آنے کے بعد جب دیکھیں گے منظر کہ یہ تو قبر سے زیادہ بھی ہولناک ہے،
اتنا خطرناک منظر ہوگا کہ سب کے سب یہ کہیں گے یار ہمیں اس میں سے اٹھایا، ہم تو وہیں اچھے تھے، قبروں میں ہی اچھے تھے، حالانکہ وہاں آگ میں جل رہے ہوں گے، وہاں ان کے اوپر سانپ بچھو ہوں گے، لیکن اس کو وہ قیامت کے عذاب کے سامنے اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ حالت ہوگی قیامت کی، اور اتنا خطرناک قیامت کا منظر ہوگا۔ سامنے رحمان کی کرسی ہوگی اور اللہ رب العزت کی طرف لوگ سب دوڑے دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، نہ اب کوئی گھر ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی آسمان ہے، نہ کوئی سورج ہے، نہ کوئی پیڑ ہے، نہ کوئی درخت ہے، چھپنے کی جگہ کوئی نہیں ہے، بس سامنے ہے تو اللہ۔ تو ممبر قدینہ، مرقد کہتے ہیں ویسے آرام کی جگہ کو، لیکن یہاں ترجمہ جو ہے وہ قبروں کا ہو رہا ہے کہ قبروں سے اٹھ کر سب کے سب یہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہمیں کس نے اٹھایا۔ تو پھر دو باتیں ہیں اس میں، قرآن نے کہا کہ یہ وہ ہے جس نے رحمان نے وعدہ کیا، پھر ان کو مسلمان جو ایمان والے بندے ہیں وہ پیچھے سے کہیں گے ارے یہ وہ اس نے اٹھایا جس کا وعدہ کیا جا رہا تھا کہ قیامت آئے گی، قیامت میں تمہیں ایسا کرنا پڑے گا، یہ وہ وعدہ ہے۔ اور بعض روایتوں میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فرشتے کہیں گے ان کو پیچھے سے، جب یہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی کس نے اٹھایا، تو فرشتے پیچھے سے جواب دیں گے یہ ہے وہ وعدہ جس کا بار بار تم سے قرآن میں یہ کہا جاتا ہے قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، یہ ہے وہ جس سے رسول تمہیں کہتے تھے، ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، یہ ہے وہ وعدہ۔ تو فرشتے انہیں بول کر کہیں گے یا مسلمان ان کو کہیں گے کافروں سے، جس سے آج لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ لوگ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، کس نے ہمیں جگا دیا، کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری قبروں سے۔ ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، جس کا بار بار وعدہ کیا تھا یہ وہی ہے۔ کون کہیں گے؟ یا تو مسلمان یا فرشتے۔ وصدق المرسلون، اور جس کا بار بار فرشتے ذکر کرتے تھے، تمہیں ڈرایا کرتے تھے، علماء، عالم، بیان کرنے والے بار بار تمہیں کہا کرتے تھے بھئی قیامت آئے گی، قیامت میں تمہیں حساب دینا پڑے گا، جس کا تم انکار کر دیا کرتے تھے، پیٹ پھیر لیا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، آج وہ تمہارے سامنے حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، آپ سے درخواست ہے کہ آخرت کو ضروری سمجھو۔ آخرت وہ ہے جہاں کوئی رنج نہیں، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی دکھ ہے، نہ درد ہے۔ آخرت وہ چیز ہے کس کے لیے؟ ایمان والے۔ جو ایمان والا آخرت کے لیے جیے گا، اللہ دنیا کے دکھوں کو، دردوں کو، غموں کو اس دنیا میں بھی اسے راحت پہنچائے گی، کیونکہ جو جس چیز کا طالب ہوتا ہے اور جو اس کی مطلوب ہوتی ہے، اس مطلوب کا اثر طالب کے اوپر ضرور پڑتا ہے۔ اگر ہمارا ٹارگیٹ، ہماری زندگی کا مقصد آخرت ہوگا تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی ہمارے لیے کوئی مشکل نظر نہیں آئے گی، اور یہاں کوئی پریشانی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ ہمارا مطلب کیا ہے؟ آخرت۔ اور ایک بات یاد رکھو، اگر کوئی آدمی آخرت کو طلب کر رہا ہے تو آخرت ہمارے سوچنے سے بھی زیادہ ملے گی، یعنی جتنی ہم چاہتے ہیں نا آخرت، جنت میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، جو ہم چاہتے ہیں اللہ اس سے کئی گنا زیادہ دے گی۔ دنیا کا معاملہ ایسا ہے، جو کوئی آدمی دنیا کو جتنی طلب کرتا ہے اتنی ملتی نہیں ہے، اس سے کم مل جاتی ہے، لیکن اتنی ملتی نہیں ہے۔ طالب تو سب ہم کہ دنیا میں اتنی ہو کہ ہمارے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں لیکن ملتی اتنی ہے جتنی ہمارے مقدر۔ آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہے، آپ کماؤ گے تھوڑا ملے گا زیادہ، دنیا میں کماؤ گے زیادہ ملے گا کم، اور پھر بھی وہ ہمارا نہیں ہوگا۔ اور آخرت کے لیے اگر آپ کرو گے تو وہ کرو گے کم اور زیادہ ملے گا، ہوگا آپ کا، ہو اسے کوئی چھین نہیں سکتا، نہ آپ سے کوئی وہ لوٹ سکتا ہے۔ اس لیے آخرت کی بہت فکر کرو، اس کے اوپر غور کرو، اور اس کے لیے زندگی کو اپنی گزارو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ لوگوں کو بھی، اور پوری امت کو آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد